सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। आप सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर कश्मीर के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ सईदुर रहमान सिद्दीकी और आज यौम दिफाए पाकिस्तान यानी 6 सितंबर के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और सुबह से हम इन्हीं मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी शहदा से मुतल्लिक, गाजियों से मुतल्लिक और दिफाए वतन के मुहाफ़िज़ों से मुतल्लिक। तो आज दिन पर क्या क्या सरगर्मियाँ हुई, क्या किस तरह की तकरीबात मुनक़िद हुई, मेरे साथ मौजूद हैं सुनो FM 89.4 के नुमाइंदे जो दिन भर आज फील्ड में रहे और बहुत सारे प्रोग्राम जिन्होंने रिपोर्ट की है। मोहम्मद सदीक लोन, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या सरगर्मियाँ रही आज दिफाए वतन के हवाले से, बिलखुसूस महाजरीन मुकीम आज़ाद कश्मीर जो मकबूज़ कश्मीर के महाजरीन हैं उन्होंने तमाम महाजर कैंप्स में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक़िद की, स्कूलों में तकरीबात मुनक़िद हुई, बड़ा जोश व खरोश था, छोटे छोटे मासूम बच्चों में भी और उम्र रसीदा बुजुर्गों में भी, और बड़ा प्यारा अंदाज, बड़ा खूबसूरत अंदाज देखा गया वतन से मोहब्बत का। तो सदीक की तरफ हम बढ़ते हैं। सदीक, आप आज दिन भर रिपोर्टिंग करते रहे, फील्ड में आप रहे और आपने खुद देखा कि लोगों का जोश व जज्बा कैसा था। कोई थोड़ा सा बताएं, आज यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से कैसा माहौल था मुजफ्फराबाद में? सर जी, जिस तरह के आज यौम दिफा 6 सितंबर था और पूरी कौम ने यौम दिफा मनाया, बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ जो है वो जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने बड़े जोश व जज्बे के साथ इस दिन को मनाया। और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो यही है कि अपनी फ़ौज के साथ अपने वतन के दिफा के लिए जो है वो खड़े होना और उन लाजवाल कुर्बानियों की याद करना जो कुर्बानियाँ जो है हमारे हीरोज़ ने, हमारे शहदा ने 1965 में दी थी और अपने वतन का दिफा किया था। जब रात के अंधेरे में जो है हमारे दुश्मन जो है भारत ने एक ख्वाब सजा के जो है हमला किया था, खासकर लाहौर पे जिम खाना क्लब में उन्होंने नाश्ता करना था और वो नाश्ता जो है वो आज तक मुमकिन ना हो सका, लेकिन 2019 में जो है वो हमारी पाक अफवाज ने जो है अभिनंदन को गिरा के चाय ज़रूर पिलाई। तो सईद साहब, ये बड़ा डिफरेंट 6 सितंबर था और इस 6 सितंबर को हमने देखा कि अदारों के बजाय लोगों ने एफर्ट की है इस दिन को मनाने में। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इस दफ़ा लोग जो निकले हैं, जिस थीम के साथ उन्होंने मनाया है वो थीम पाकिस्तान से मोहब्बत तो है ही है, लेकिन अपनी बहादुर अफवाज के साथ इजहार यकजहती करना था कि अगर कहीं पे किसी को ये लगता है कि हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ कोई बात करके वो उनका मोरल डाउन करेगा, तो ऐसा नहीं है। हमारे लोग जो है वो आज भी अपनी बहादुर अफवाज के साथ उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह 1965 की जंग में करते थे। मैं वाक़यात पढ़ता रहा हूँ, स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो हम वाक़यात पढ़ते थे कि 1965 की जंग में जब इंडिया ने हमला किया था तो तब हम इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं थे, हमारे जो मामलात थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि हम दिफाई पोजीशन पे नहीं थे, लेकिन उस वक्त जो है जज्बा ईमानी था हमारी फ़ौज के साथ। हमारी आवाम ने जो तावन किया, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, वाक़यात पढ़ते हैं कि हमारी ख़वातीन ने किस तरह से हिस्सा लिया, अपनी शादियों के जेवर ला के जो है वो एहतियात किए, नौजवानों ने खून के एहतियात किए, खुद टैंकों के नीचे जो है वो बारूद बांध के जो है वो लेटना, और वो चोंडा का जो मुकाम है उसको टैंकों की जो है वो कब्रिस्तान बना दिया था, भारतीय टैंकों का। तो ये जिस तरह के वाक़यात हमें मिलते हैं तो देखने को, सुनने को, और आज जिस तरह हम पढ़ते हैं हमें, तो वो बहादुरी की जो अलामत है वो पूरी कौम की अलामत है। और जिस तरह से पाक फ़ौज ने वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको आज भरपूर तरीके से याद करके उनको सलाम अकीदत पेश किया गया और शहदा के लिए जो है वो दुआएं की गई। वैसे भी कहा क्या जाता है, इरशाद बारी ताला है कि शहीद जो है वो जिंदा है और जिंदा के पीछे जो है वो फातह ख्वानी नहीं की जाती। और हमने सुबह देखा, आज सुबह से जब मैं 6 बजे उठा
اور سب سے پہلے تو میں نے خود پرچم کشائی کی اور میں نے اپنی ویڈیو بھی جو ہے نا پرچم کشائی کی، اور اس کے بعد جو ہے میں باہر نکلا تو آگے لوگ جمع تھے اور لوگوں نے خود چاہتا طور پہ جو ہے وہ ڈنڈے لگا کے جھنڈوں کے لیے ایسی جگہیں بنائی تھی کہ وہ وہاں پہ پرچم کشائی کریں، اور انہوں نے اپنی تقریب کی، مکمل تقریب کی، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے پرچم کشائی کے ساتھ پاکستان کی دفاع کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کی بات کروں تو چھتر کے مقام پہ ایک بہت بڑی تقریب تھی جس میں سیاسی و عسکری قیادت نے جو ہے وہ شرکت کی، اس کے علاوہ لوگوں نے بھی مونومنٹ پہ بڑی تعداد میں شرکت کی اور وہاں پہ بھی پرچم کشائی کی گئی۔ اسی طرح تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں، مطلب آزاد کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں تقریب ہوئی اور اس میں جو ہے پرچم کشائی کی گئی، اور پرچم کشائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان قربانیوں کو یاد کیا جو دفاع وطن کے لیے 1965، 71، 99 میں جو ہے وہ پاک افواج اور ہماری غیور عوام نے دی ہے۔ اس کے علاوہ بات کروں تو مظفر آباد کی حد تک بات کروں، جہاں تک مجھے معلوم ہے تو مہاجرین کے جو پناہ گزین بستیاں ہیں۔ اچھا صدیق، میں خاص طور پہ اس پہ آؤں گا کیونکہ بڑا ایک میرے نزدیک ایک ٹچی معاملہ ہے۔ آپ خود بھی منقسم خاندان سے ہیں اور آپ کے والد محترم جدوجہد آزادی میں بڑا کردار، پھر ہجرت کرنا، پاکستان سے خالصتاً محبت کے لیے یہ راستہ چننا اور پھر پاکستان کو اپنا بسیرا بنانا۔ ایسے ہی تمام مہاجرین میں نے دیکھا کہ بڑی محبت، بڑا خلوص، بڑی کمٹمنٹ ہے ان کی اپنے مقصد کے ساتھ، اور ہر خاص دن پہ ہمیں نظر آتے ہیں مہاجرین سڑکوں پہ، اپنے کیمپوں کے اندر، اپنے اسکولوں کے اندر، ایون اپنے گھروں کے اندر بھی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے صبح اٹھتے ہی پرچم کشائی کی سب سے پہلے، تو ایسی یقیناً آپ کے اور بھی وہاں جو مہاجرین ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا۔ تو یہ جو مہاجرین مقبوضہ کشمیر ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستان، بالکل، میں تو خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی میں تو اکثر اپنے پاکستان کے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم تو 47 کے پاکستانی ہو، ہم 31 کے پاکستانی، کیونکہ ہماری جو جدی پشتی اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کشمیری تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور اس طرح بہت ساری ایسی قربانیاں ہیں جو کشمیریوں نے پاکستان کی خاطر دی ہیں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستان کی تکمیل جو ہے وہ باقی ہے، پاکستان تو نامکمل ہے کشمیر کے بغیر۔ تو ہماری جو میں کہوں کہ 47 کے بعد بدقسمتی سے جو ہمارا خطہ جو ہے مقبوضہ رہ گیا، بھارت کے پاس رہ گیا، اس کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ اس کو آزاد کر کے ہم انشاءاللہ ایک دن ضرور پاکستان کے ساتھ جو ہے مل کے 6 ستمبر بھی منائیں گے، 14 اگست بھی منائیں گے، اور باقی جو ہمارے تہوار ہیں، عید ہے، خوشی غمی، ہر تہوار جو ہے وہ ہم پاکستان کے ساتھ منانا چاہتے ہیں۔ صحیح صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو ظاہر منقسم ہم تو وہیں سے ہیں، اور جو وہاں کے لوگوں کے تھاٹس ہیں، وہ جو وہاں کے لوگوں کی سوچ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ روزہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں، انڈیا کے ساتھ نہیں رکھتے مقبوضہ کشمیر کے لوگ، حالانکہ وہاں کی اپنی رویت حلال کمیٹی ہے اور پاکستان سے 10 گنا بڑی ہے، اور وہ پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کل روزہ ہے، کل عید ہے، کل کیا ہے، تو وہ پاکستان، یہ ان کی ایک پاکستان کے ساتھ محبت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد ہے، پاکستان جن بنیادوں پہ بنا اس وجہ سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا، اور وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، خاص کر اس پار کا جو کشمیری ہے، اس کی محبت کو تو شک کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ سپریشن میں ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ درد میں ہے، وہ بھارتی فوج کے سائے میں ہے، اور وہاں سے اگر وہ کوئی ایسا اقدام کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ پاک بھارت کا جب میچ ہوتا ہے تو سری نگر کی گلیوں میں جو ہے وہ پاکستان کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، مساجد میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ پاکستان کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سید علی گیلانی صاحب کی شہادت پر جب اعلان ہوا تو کیا اعلان ہوا کہ آج ہم یتیم ہو گئے، اور مساجد میں جو ہے نعرے لگائے گئے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور بابا قوم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہماری منزل جو ہے وہ پاکستان ہے، چاہے بہت سارے ایسے ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا شکار ہیں ہم، کہیں نہ کہیں شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہماری جو منزل ہے، متزلزل منزل ہے، وہ پاکستان ہے، اور اس کی بنیاد ہمارا کلمہ ہے، ہمارا دین ہے۔ بالکل صدیق، اس دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے ہمارے، ان کی بھی تصاویر پوسٹر آویزاں کیے کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقوں میں، اور ایسے ہی
پہلے بھی ہوا 14 اگست کو قائد اعظم علیہ رحمہ کے تصاویر اور پاکستانی پرچم آویزاں کیے گئے. حالانکہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت تو بدترین حالات پیدا کیے بھارتی فورسز نے, تو اتنا جذبہ, اتنی بہادری, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل سر, اگر اس پہ تو کوئی رائے نہیں ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹی بات ہو جاتی ہے کہ پوسٹر لگے. میں بتاؤں کہ 90 سے لے کے اب تک جس طرح سے کشمیری کھڑے ہیں پاکستان کے لیے, وہ تو پاکستان کا پرچم آپ نے دیکھا ہوگا. پچھلے دنوں ہم علی گیلانی صاحب کی برسی جو ہے وہ منا رہے تھے, اور اس برسی پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو جنازہ تھا اس پہ کون سا جھنڈا تھا, کون سا پرچم تھا, ان کو کس پرچم پہ لپٹایا گیا. کشمیر کا ہر نوجوان جو ہے وہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے اس کو دفن کیا جاتا ہے, اس کو کفن پاکستانی پرچم میں دیا جاتا ہے. اور میں وہاں کی بات کی آپ نے کہ جس طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی اور قائد اعظم کی تصاویر, تو یہاں پر بھی جو مقبوضہ کشمیر کے پناگزین ہیں, مہاجرین ہیں, وہ یہاں پہ ان کی بستیوں میں آج میں خصوصاً گیا اور ایک نجی کالج میں گیا مہاجرین کے, جہاں پہ بہت اچھی تعلیم بھی دی جاتی ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھا ایک پروگرام کا انعقاد بھی کیا گیا تھا, اور وہ زبردست پروگرام تھا. اور اس کا سٹیج کیا تھا, اس کا سٹیج یہ تھا کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, وہاں پہ شہیدوں کی تصویر, اور ایک طرف قائد اعظم کی تصویر تھی اور ایک طرف ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی تصویر تھی. یقیناً ہمارے جو مسلمان ہیں, خاص کر مقبوضہ وادی کے مسلمان جو ہیں, وہ چیف آف اسٹاف سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. ظاہر چیف آف اسٹاف جو ہے وہ دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہے جو ایٹمی پاور ہے, جو دنیا میں ایک اپنا اثر رسوخ رکھتی ہے. اس ملک کے سربراہ ہیں, اس ملک کی فوج کے سربراہ ہیں, تو ایسے میں اس شخص کی ویلیو جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے چیف آف اسٹاف سے کشمیریوں کو کافی امیدیں ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں, کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ برما ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, یا بھارت کی بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ ظلم, وہاں پہ جو فرسٹ ریٹیلیٹ کرتا ہے, جو فرسٹ اس پہ بات کرتا ہے یا کوئی اس پہ ایکشن لیتا ہے, وہ پاکستان ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہے. اور ہمارا دفاع مضبوط اسی لیے ہے کہ ہماری پاک افواج جو ہے وہ تیار ہے, ہر وقت کے لیے تیار ہے. اور خاص کر کل بھی ہمارے ہاں اسی اسٹوڈیو میں جو ہے وہ ایک غازی موجود تھے, اور انہوں نے فرمایا کہ جب ہم 99 کی جنگ میں تھے, تو 99 کی جنگ میں کارگل وار میں اوپر تھا, اور ہمارے نوجوانوں کو جنگ میں کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. ہمارے نوجوان جنگ میں کنٹرول نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ بھارت کا جو فوجی ہے یا غیر مسلم جو فوجی ہے, وہ تب تک ہی لڑ سکتا ہے جب تک اس کے پاس شراب ہے یا وہ کوئی نشہ آور چیز ہے, تب تک وہ لڑ سکتا ہے. اور جب وہ ختم ہو گئی تو وہ ڈر کے جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. جبکہ ایک مسلمان جو ہے, مسلمان فوجی جو, اس کو جنگ میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے جو بھی اس کے جذبات ہیں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, کیونکہ مسلمان جو ہے وہ شہادت پہ یقین رکھتا ہے اور اگلی زندگی پہ یقین رکھتا ہے. جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا دن بدن میڈیا کے توسط سے ہمیں ہی معلوم ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی, انڈیا میں یہ ہو گیا, خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. خاص کر فوج کے اندر جو ہے وہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کی جو بنیاد ہے وہ بہت ویک ہے. اور بنیاد کس طرح سے ویک ہے, جو ان کا دین ہے, جو ان کا مذہب ہے, وہ اتنا کبھی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان کے اعصاب کو مضبوط رکھ سکے. جی بہت شکریہ, بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی. ہمارے پروگرام کا مقصد صرف یہ تھا کہ تازہ ترین حالات حاضرہ جو آج رہے, یعنی 6 ستمبر کو جو مختلف تقریبات ہوئی, چونکہ آپ رپورٹنگ کرتے رہے دن بھر, تو اس کا احوال کچھ بتائیں. لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوگی, اور ساتھ ساتھ ہم نے ذکر بھی کر دیا مقبوضہ کشمیر کا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے ریڈیو پہ نشریات کا جو فیس بک پہ ہے وہ ختم ہوتا ہے, لیکن ریڈیو پہ ہماری نشریات سلسلہ جاری و ساری ہے. جڑے رہیں سنو ایف 89.4 کے ساتھ.